अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, लाहौरी ग्रुप जो है वो पूरी तरह से एक्टिव है और आखिरी लड़ाई पानीपत की जारी है और उसका आगाज़ जो है वो कल हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से। और ये जो लड़ाई है वो महसूस होता है कि लाहौरी ग्रुप हार जाएगा, लेकिन ये है कि लड़ाई लड़ने में क्या हर्ज है। तो इसी वजह से अब जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं वो दोबारा से मैदान में आए हैं। वो एक अलग बात है कि उनकी ऑफिस में कोई नहीं सुनता तो उनकी इलेक्शन कमीशन क्या सुनेगा। बहरहाल इनके लिए यहाँ पर भी जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं उनको रुसवाई होगी। और मैंने आपको कल के व्लॉग में ये बात बताई थी कि जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं वो अब एक नई कार्रवाई डालने जा रहे हैं और वो अब इलेक्शन की तारीख देने जा रहे हैं। और आज उन्होंने एक लेटर लिख दिया है इलेक्शन कमीशन के जो सरबराह हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब को, जिसमें उनका कहना है कि मैं पाबंद हूँ 90 दिन में इलेक्शन करवाने का, क्योंकि मैंने जो असम्बलीज़ हैं वो डिज़ोल्व की हैं। तो इसी वजह से आप कल मिल लें, परसों मिल लें, आप मेरे पास आ जाएं तो हम मुशावरत कर लेते हैं कि 90 दिनों में कब हम इलेक्शन करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो बिल थे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 और आर्मी एक्ट 2023, वो जो बिल थे वो इन्वेलप में वो वापस एक दिन पहले भिजवाए गए हैं और 10 दिन का टाइम पूरा हो चुका था। और वकार अहमद साहब, इमरान खान साहब जो सदर आरिफ अलवी साहब के सेक्रेटरी थे, वो पहले ही कह चुके थे, ख़त में कह चुके थे कि 21 तारीख तक ये जो दोनों बिल्स थे ये सदर आरिफ अलवी साहब के ऑफिस में रखे हुए थे। तो फिर अब वो जो बिल्स हैं वो वापस भेज दिए गए हैं, लेकिन कानूनी तौर पर उनका जो गज़ट नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो चुका है और उन पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है कवानीन पर। और यही तो वजह है कि इमरान खान साहब अटक जेल में उस केस में भी कैद हैं जो साइफर केस है। और उसी कानून को सामने रखते हुए FIA ने काटी है। और शाह महमूद कुरैशी साहब को तो एक समात उनकी हो भी चुकी है। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो अदालत बनाई गई है, स्पेशल अदालत, पाकिस्तान की पहली अदालत है और जिसके जज जो हैं वो अबुल हसनात जुल्करनैन साहब हैं, जो इस्लामाबाद में स्पेशल कोर्ट के भी जज हैं, इसदाद दहशतगर्दी अदालत के भी जज हैं। और अब ये जो मामला आया है 90 दिन में इलेक्शन करवाने का, आइन के आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 के तहत, कि जब सदर के पास वज़ीर आज़म असम्बली डिज़ोल्व करने की समरी भेजते हैं तो उनकी एडवाइस पर सदर जो हैं अगर वो पहले ही असम्बली डिज़ोल्व कर देते हैं तो फिर आइन के आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 के तहत फिर सदर 90 दिन में इलेक्शन की तारीख दे सकता है। ये आइन में लिखा हुआ है। और दूसरी तरफ जो साबका हुकूमत है वो एक बिल पास कर गई थी और वो था इलेक्शन एक्ट 57 था और सब आर्टिकल 1 था, जिसके मुताबिक अब जो सदर है वो वेला है, वो सिर्फ कैंडी क्रश खेल सकता है या वो ड्राइंग कर सकता है या फिर लॉन में बैठ सकता है या फिर इस्लामाबाद की ठंडी हवाएं खा सकता है, और इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। तो जो खुद मुख्तार है और जिसको इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन है। ये साबका हुकूमत कर गई थी, ये बिल पास कर गई थी। अब इसकी कानूनी पोजीशन क्या है? कानूनी पोजीशन इसकी यही है कि जो बिल है अगर देखा जाए तो उसकी उतनी हैसियत नहीं है जो कि आइन की है। आइन सबसे पहले मुकद्दम है। तो फिर मैं पहले ही ये बात कह चुका हूँ कि बिल कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखता कि अगर एक तरफ आइन है और दूसरी तरफ कोई सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया हुआ है, जैसे मिसाल के तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से नाअहली है उनकी ताहियात, और जो साबका हुकूमत थी उसने बिल पास किया हुआ था उस हवाले से कि जी अब इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 232 था तो उसमें तब्दीली की थी। ये 2 बिल इन्होंने पास किए थे और जो पास किए थे वो इलेक्शन एक्ट 232 का था और एक इलेक्शन एक्ट 57 सब आर्टिकल 1 था। तो उसमें यही था कि 5 साल की नाअहली होगी 232 आर्टिकल जो था। तो वहाँ पर भी अगर आपने काम पक्का करना है तो फिर आईनी तरमीम होनी चाहिए, उसके बाद फिर आप 5 साल की नाअहली कर सकते हैं। वरना फिर ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है वही माना जाता है, उसी को फ़ौक़ियत हासिल होती है। और ये बात मैं काफ़ी दफ़ा कर चुका हूँ कि ये महज बिल हैं, इनका इतना काम पक्का नहीं है। और ये जो अब
جو پارلیمنٹ ہے اس نے جو بل پاس کیا ہے یہ الیکشن ایکٹ کا آرٹیکل 57 کا کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ خود مختار ہے اور وہی اب الیکشن کی تاریخ بھی دے گا، اور جو الیکشن کا جو اگر وہ لیٹ بھی ہو جاتا ہے تو اس کی تاریخ بھی الیکشن کمیشن ہی دے گا، نیا پروگرام بھی وہی جاری کرے گا، حلقہ بندیاں تو اسی نے کرنی ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا، یہ میں اب پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں جانے والا ہے، اور یقینی طور پر یہ جائے گا، جس طرح سے جو طبل ہے وہ بج چکا ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ میں لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ تو ہر ممکن قدم اٹھایا جائے گا ایک دوسرے پر وار کرنے کے لیے، اور یہ جو بل ہے جو الیکشن کمیشن کو خود مختار بنانے کا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی بندیال صاحب کی طرف سے، اور پھر جو معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا کہ وہ 90 دنوں میں یہ انتخابات کروائے۔ تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی، اور یہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ میری رائے ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ریاست ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ جو الیکشن ہے وہ 90 دنوں میں ہو، وہ یہ چاہتی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ لیٹ ہوں، اور جو الیکشن ہے اگر دیکھا جائے تو وہ فروری مارچ میں بھی اس طرح سے نہیں ہوں گے اگر اسی طریقے سے صورتحال رہی۔ یہ بالکل ویسی صورتحال ہو جائے گی جو پنجاب میں الیکشن کی ہوئی تھی، 14 مئی کا جو الیکشن تھا جو بندیال صاحب کروا نہیں سکے تھے، تو اسی طریقے سے یہ بھی الیکشن کروا نہیں سکیں گے، صرف امپیرسمنٹ ہی آئے گی حصے میں، اس کے علاوہ اور کچھ آتا مجھے تو دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ جو صدر عارف الوی صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی بس وہ نام کے ہی فی الحال صدر رہ گئے ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جو الیکشن کمیشن ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ان کے احکامات پر عمل نہیں کرے گا اور وہ بل کا سہارا لے گا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ میں جانا ہے، جیسے عمران خان صاحب کے توشہ خانہ کیس میں جو ان کی نااہلی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اسی طرح جو بل ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ جو الیکشن ایکٹ کا آرٹیکل 232 ہے اس کو بھی باتوں ہی باتوں میں یہ اڑا دیں، اور جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کے حوالے سے جو نون لیگ کہتی ہے یا دیگر جماعتیں کہہ رہی ہیں یا نون لیگ کے قانون دان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کی نااہلی اب 5 سال ہو گئی ہے، حالانکہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کی جو نااہلی ہے، جو ثاقب نثار صاحب ہیں وہ 62(1)(f) کے تحت نااہلی تاحیات کر گئے تھے۔ تو اگر دیکھا جائے تو جو تاحیات نااہلی کا جو فیصلہ ہے اسی کو فوقیت حاصل ہے، ابھی بھی جو بل ہے اس کو اتنی فوقیت حاصل نہیں ہے، یا تو پھر یہ آئین میں ترمیم کرتے، ان کے پاس اتنی میجورٹی نہیں تھی، 2/3 میجورٹی چاہیے تھی اور وہ ان کے پاس تھی نہیں، حکومت کے پاس جو شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، پی ٹی ایم کی حکومت تھی۔ تو اب یہ دونوں جو معاملے ہیں نا یہ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ یہ الیکشن والا معاملہ تو کنفرم ہے یہ جائے گا، اور یہ دوبارہ سے ایک سٹوری چلے گی جیسے پنجاب الیکشن کی چلی، اب یہ 90 دنوں میں جو وفاق میں اور پورے پاکستان میں الیکشن ہونے اس کے حوالے سے چلے گی، لیکن اس پہ عمل وغیرہ کوئی نہیں ہوگا، یہ پہلے آپ کو بتا دوں۔ اور آنے والے جو دن ہیں اگر پی ٹی آئی یہ سوچتی ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف ملنے والا ہے، کوئی ریلیف ان کو نہیں ملنے والا۔ آپ بندیال صاحب انہیں جتنے بھی ریلیف دے دیں وہاں سے وہ ان کو آزاد کرتے جائیں، اور آگے ان کے عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں، یہ جو سارے انبار لگے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف کیسز کے، یہ اسی وجہ سے ہی لگائے گئے تھے کہ اگر عمران خان صاحب کو بندیال صاحب کی طرف سے ریلیف ملتا بھی ہے تو پھر آگے سے عمران خان صاحب کے خلاف اتنے کیسز ہوں کہ وہ کسی نہ کسی کیس میں پھنس سکیں، انہیں پھنسایا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ میں نے پہلے بھی ولاگ میں بتایا تھا کہ جو خواجہ حارث صاحب ہیں عمران خان صاحب کے وکیل، وہ بھی اب عمران خان صاحب کے کیسز لینے سے معذرت انہوں نے کر لی ہے، اور وہ اب عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لے رہے، کیونکہ بہت سے ان کے جو وکلاء ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کا کیس ہے توشہ خانہ کا، وہ بہت غلط طریقے سے ان کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے لڑا ہے، اور جو عمران خان صاحب ہیں ان کے لیے انہوں نے کوئی اچھا فیل نہیں، ان کا اچھا فیل نہیں رہا اس کیس کے حوالے سے، بلکہ برا کردار ادا کیا ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں اس کیس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ انہوں نے یہ معاملہ جو ہے یہ سیاست کی نظر کیا ہے، اور عمران خان صاحب کو جو توشہ خانہ کیس ہے، جو ان کی سزا ہے یا دیگر کیسز ہیں، ان میں ان کا بچنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ توشہ خانہ کیس میرا یہ خیال ہے کہ وہ زندہ رہے گا، وہ اگر ابھی عمران خان صاحب کو
کوئی ریلیف مل بھی جاتا ہے تو آئندہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کی دوبارہ سے پکڑ ہو جائے گی، ہو سکتا ہے دوبارہ سے کیس چل پڑے۔ بہرحال ریاست نے بہت کوشش کی ہے توشہ خانہ کیس کے اوپر، تو دیکھتے ہیں کہ ریاست اس معاملے کو کس طریقے سے لیتی ہے، لیکن کہنا یہی ہے کہ کھیل ابھی جاری ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ ابھی یہ جو معاملہ ہے صدر عارف علوی صاحب کا الیکشن کمشنر کو بلانے کا سردار سکندر سلطان راجہ صاحب کو کہ آئیں جی میرے پاس آئیں اور الیکشن کی جو تاریخ ہے وہ ڈیسائیڈ کریں، تو یہ جو اب الیکشن کی تاریخ ڈیسائیڈ کرنے کا معاملہ ہے یہ اب صدر عارف علوی صاحب کو یاد آیا ہے، حالانکہ جو 12 اگست ہے اس تک جو اسمبلی تھی وہ عارف علوی صاحب نے ڈیزالو کر دی تھی، اور اب 24 اگست ہو گئی ہے تو آج یہ اٹھ کے آئے ہیں اور ان کو خیال آیا کہ جی میں تو گواچیا ہوا ہوں، تو الیکشن جو ہے وہ کروانے تھے اور 90 دنوں میں کروانے تھے، جی اب مجھے اپنا آئینی جو کردار ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ لگتا ہے صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ کم از کم اپنے منصب کا ہی خیال کر لیتے، وہاں جو ان کے سیکٹری ہیں یا ان کا جو سٹاف ہے وہ ان کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اور صدر عارف علوی صاحب چلے ہیں پورے ملک میں الیکشن کروانے، اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ پہلے ہی ڈنگے کی چوٹ پہ کہہ رہے کہ جو حلقہ بندیاں ہیں وہ 120 دنوں میں ہوں گی اور اس کے بعد پھر فہرستیں بنیں گی اور سارے معاملات ہوں گے، اور انہوں نے جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کو بھی بلا لیا ہے، اس میں PMLN بھی شامل ہے، پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، JUIF ہے، تو اور PTI کو بھی کہا جا رہا ہے کہ انویٹیشن ملا ہے کہ وہ لوگ بھی آئیں اور الیکشن میں جو بھی باتیں ہیں جو معاملات ہیں مشاورت ہے وہ کی جائے، تو اس حوالے سے کوئی 3 رکنی کمیٹی ان کی طرف سے بھی بنائی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کو منگل کے روز جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت ملی، اور پنجاب حکومت نے اس حوالے سے جو شیڈول ہے وہ جاری کر دیا ہے کہ کس طریقے سے اور کون سے دن عمران خان صاحب سے ملا جا سکتا ہے، تو جو ان کی اہلیہ ہیں ان کے لیے منگل کا دن ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کے وکلاء ہیں ان کے لیے جمعرات کا دن رکھا گیا ہے۔ لیکن جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب، ان کے احکامات کی روشنی میں عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے ان کو کل ملاقات کی اجازت ملی ہے۔ بڑے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں عمران خان صاحب کے اور عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے ان کے، اور ایک طرف یہ جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں ان کے کنڈکٹ پر سوال اٹھا رہے ہیں، اور دوسری طرف انہی کے احکامات پر عمران خان صاحب سے بھی مل رہے ہیں۔ بس PTI کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جہاں سے مطلب نکلے وہاں سے لے لو، اور ورنہ پھر یہ ہے کہ اس پر چڑھائی کر دو۔ اور جو چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کے سامنے سماعت ہوئی اور وہاں یہ پیش ہی نہیں ہوتے تھے عمران خان صاحب توشہ خانہ کیس میں سیشن کورٹ میں، اس کو بندیال صاحب بھول گئے، انہوں نے اس پہ پروں پہ پانی نہیں پڑنے دیا، انہوں نے کہا جی بس جو فیصلہ ہے نا توشہ خانہ کیس میں سیشن کورٹ کا وہ جلد بازی میں دیا گیا، اور وہ فیصلہ جو ہے صحیح نہیں ہے، اور گواہان جو ہیں ان کو سنا نہیں گیا، اور یہ جو بادی و نظر میں یہ حکم ہی غلط ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے جو توشہ خانہ کیس ہے اس کو ہی اڑانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اور وہ دن دور نہیں ہے جب وہ اس کیس کو اڑانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ریاست اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی اپناتی ہے، اور جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں وہ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ورنہ تو بندیال صاحب نے جو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کا ککھ بھی نہیں چھوڑا اگر دیکھا جائے تو، حالانکہ بندیال صاحب کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا۔ ہر ادارے کی ایک عزت ہوتی ہے، تو بڑے احترام کے ساتھ میں یہی کہوں گا۔ اور جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں ان کے کنڈکٹ پر جس طرح سے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی جو اپیل ہے اس کو نہیں سن رہے اور ڈیلے کر رہے ہیں، تو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف تو بہت دیر سے سماعتیں شروع ہوئی تھیں، اور جو نون لیگ کے جو رہنما تھے وہ تو سالوں سال جیلوں میں رہے ہیں، اور ان کی جو اپیلیں ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہوتی۔ یہ تو ابھی 10 دن عمران خان صاحب جیل میں رہے ہیں بمشکل، اور عمران خان صاحب کی جو بس ہو گئی ہے، اور وہ پہلے دن سے کہے جا رہے ہیں مجھے سہولیات نہیں ملی اور مجھے اٹک جیل سے اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے۔ ویسے خیر سے جو سہولیات کی درخواست ہے نا اس پہ بھی زیادہ کوئی اپیل پہ جو سماعت ہے وہ عامر فاروق صاحب کے سامنے ہوئی نہیں ہے اتنی زیادہ۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں وکلا کو اجازت دیتا ہوں،
اور میں حکم دیتا ہوں جو اٹک جیل میں کی جو انتظامیہ ہے وہ عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے ان سے عمران خان صاحب کی ملاقات کروائے. تو جب دوبارہ سماعت ہونی تھی اس میں عامر فاروق صاحب آئے نہیں تھے، اور آج سماعت ہوگی تو پھر دیکھتے ہیں. لیکن جو عمران خان صاحب کا معاملہ ہے ابھی اور کیسز بھی کھلیں گے، اور بھی جو ٹرائل ہوں گے عمران خان صاحب کے، مزید انویسٹیگیشنز ہوں گی تو عمران خان صاحب کو اس میں پکڑ لیا جائے گا. ورنہ پھر اگر ہر جگہ سے ہی بچ جاتے ہیں تو پھر فوج ہی ہے گی، اور فوج ہی پھڑ لے گی عمران خان صاحب کو. تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. منظور احمد قریشی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.